बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम बोलो से मदीहा अलमास खान आपके साथ है। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ की हुकूमत किसने गिराई थी। इस सवाल का जवाब सरबराह तहरीक इंसाफ कई बार दे चुके हैं और वो हर बार किसी नए शख्स पर इल्ज़ाम धर देते हैं। जब इमरान खान की हुकूमत गिराने की तैयारी हो रही थी तो सरबराह तहरीक इंसाफ ने इसे अमरीकी साजिश करार देते हुए एब्सोल्युटली नॉट का नारा बुलंद किया था। जब इन सियासी नारों की गूंज अमेरिका तक पहुंची तो आएं बाएं शाएं करके अपने दावे से यू टर्न लिया और अमेरिका को बरी ज़िम्मा करार देते हुए मलबा उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा के सर थोप दिया। अवामी जलसों में मीर जाफर और मीर सादिक जैसे गलीज अलकाबात से भी नवाजा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने डील कराने के लिए ईमान सदर बुलाया तो वापस जाकर मेगा यूटर्न ले लिया और अपनी हुकूमत के खात्मे को लंदन प्लान का नतीजा करार देते हुए नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ साजिशी बयानिया बदलता रहा। जब निगरान हुकूमत को अंडर प्रेशर लाना था तो अपनी हुकूमत के खात्मे की साजिश का जिम्मेदार तने तनहा निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को करार दे दिया। कभी आईजी पंजाब पर मलबा डाला तो कभी किसी और पर। इल्ज़ामात की सीरीज में आज एक नया मोड़ आया है। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए सरबराह तहरीक इंसाफ ने आज एक और दावा किया है कि उनके खिलाफ साजिश जनरल बाजवा ने उस वक्त के अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड लू से मिलकर की थी, जिसका मतलब ये है कि इसमें अमरीका शामिल नहीं था। ये महज दो अफराद की बाहमी साजिश थी। मजीद उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि साफिर केस में वो जनरल बाजवा और अमरीकी सिफारत खाने के ऑफिशल्स को बतौर गवाह अदालत बुलाने के ख्वाहिशमंद है। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्की सियासत किस जानिब जा रही है और आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। प्रोग्राम में आज मेरे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद है उनका इंट्रोडक्शन आपसे कराती चलूँ जी। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं आप, और नाज बलोच साहब हमारे साथ प्रोग्राम में हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अली एजाज बुटर साहब हमारे साथ हैं, आप वकील सरबराह तहरीक इंसाफ। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब से, सीनियर तजज़ियाकार हैं आप। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, प्रोग्राम में आने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सर, अगर हम इस वक्त सियासी सूरत हाल की बात करें तो आपको क्या लग क्या रहा है कि इस वक्त मुल्की सियासत जो है वो किस जानिब जा रही है? क्योंकि सबसे पहले तहरीक इंसाफ से ही आगाज़ कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ है इक़्तिदार में हो तो बुज़दार ले आते हैं, मझधार में हो तो गौहरे नायाब जो है वो ढूंढ लाते हैं। इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? खान साहब को डमी लोग पसंद हैं। वो कमज़ोर लोगों को बड़े ओहदे देकर उनको रिमोट कंट्रोल से चलाने के आदी हैं। पहले उन्होंने ये बुज़दार के लिए महमूद खान के ज़रिए ये काम किया, अब वो बैरिस्टर गौहर खान के ज़रिए ये काम करना चाहते हैं। वो चाहते थे कि एक कमज़ोर चेयरमैन हो जो उनकी बात मानता रहे, इसीलिए किसी सियासी आदमी को नहीं बनाया गया क्योंकि वो फिर सी फैसले करेगा। उन्हें तो एक अंगूठा छाप चाहिए था जो उनकी बातों पर चुप करके अंगूठा लगा दे, तो वो उसकी तलाश में थे जो उन्होंने। इसलिए गौहर खान का तो कोई पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं है, बल्कि 4 महीने पहले वो पीटीआई में आए हैं, उससे पहले पीपल्स पार्टी में थे। तो इसलिए ये कोई खान साहब ऐसे ही पॉलिटिकल फैसले करते हैं और उसी की वजह से आज उनका ये हाल है। ये भी वैसा ही एक फैसला है। ठीक है, इस फैसले को आप वैसे ही एक डमी के तौर पे, जैसे वो खुद किरदार अदा करते रहे, आप कह रहे हैं कि मजीद भी उनको एक डमी दरकार थी, इसी वजह से ये नाम सामने लाया गया उनकी जानिब से। नाज बलोच साहिबा भी हमारे साथ हैं। नाज बलोच साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज बलोच साहिबा, जो बिलावल साहब की हालिया जो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है नून लीग को आजकल काफ़ी वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अंडे और टमाटर पड़ रहे हैं पंजाब से, वो सिंध की फ़िक्र छोड़ें और पंजाब की फ़िक्र करें। ये बताइएगा, जो आइंदा आने वाले इंतखाबात हैं, इंतखाबात की क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या हो क्या रहा है आपकी पार्टी के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इंतखाबात में डेफिनेटली हर सियासी जमात जो है वो अपना मंशूर, अपना मैनिफेस्टो अपने अवाम से एक अपना चार्टर तैयार करती है कि हम आएंगे तो हम अवाम को कैसे रिलीफ देंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ये क्रेडिट जाता है कि पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जिसको जब हुकूमत मिली तो हमने सिर्फ बातों के नोट नहीं छापे, हमने काम करके दिखाया। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ सड़कें बनाना और पुल और ब्रिजेस बनाना नहीं होता, हमारा
ہمارا جو فوکس ہمیشہ رہا پیپلز پارٹی کا وہ لوگوں کو پہلے روزگار مہیا کرانا, لوگوں کو امپاور کرنا, ملک کی معیشت کو بہتری کی طرف لے کے جانا, اور ہمارا جو ایک ایگریکلچر بیسڈ اکانومی ہے تو ایگریکلچر زراعت کو اہمیت دینا, یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس پہ پیپلز پارٹی نے ہر دور حکومت میں کام کیا اور اپنے ریسورسز کے اوپر کام کیا. سی پیک جیسے منصوبے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی برین چائلڈ ہے, تو یہ وہ کارنامے ہیں. BISP جیسے پروگرام پیپلز پارٹی نے دیا. صحت کے شعبے میں آپ جا کے دیکھیں, اس وقت پورے پاکستان بھر میں اگر آپ موازنہ کریں تو سندھ واحد صوبہ ہے جہاں پہ آپ کے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے وہ لیور ٹرانسپلانٹیشن سے لے کے کارڈیولوجی کے بہترین اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے وہ علاج مفت فراہم کیا جاتا ہے. چاہے آپ اس بات کی اگر آپ جو ہے پورے سندھ بھر میں جا کے دیکھیں تو آپ کو سیٹلائٹ یونٹس جو ہے وہ متعارف پاکستان پیپلز پارٹی نے کرا کے دیا, اور رورل ایریاز کے اندر دیہی علاقوں کے اندر بھی ہم نے لیور ٹرانسپلانٹ سے لے کے کڈنی ٹرانسپلانٹ کے فری ہاسپٹلز بنا کے عوام کو فراہم کیے ہیں. تو یہ وہ کارکردگی ہے جو پیپلز پارٹی آلریڈی ڈیلیور ماضی میں کر چکی ہے. ہم جب عوام کے پاس جاتے ہیں تو ہم عوام کو یہ اپنے آگے کے آنے والے وقت میں جو ہے ہم عوام کے لیے کیا فیصلے جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بہتر فیصلے ایسے جو کیے جائیں جس سے عوام کو ریلیف ملے, جس سے عوام کو روزگار ملے اور ایک سانس جو ہے وہ کھل کر عوام لے. اس وقت تو گھٹ گھٹ کے جو مہنگائی کے بوجھ تلے عوام دبی ہوئی ہے اور جو ٹیکسز کی بھرمار ایک عام عوام کے اوپر ہے, جبکہ لارج اسکیل مینوفیکچر انڈسٹریز جو ہے ان کو آپ جو ہے آپ نے دیکھا کہ چیدہ PTI کے دور حکومت میں جس طرح لوگوں کو ریلیف دیا گیا, سبسڈیز دی گئی اور عوام پہ بوجھ ڈالا گیا, یہ تمام بوجھ کو ہٹانے کے لیے عوام کو ریلیف دینے کے لیے پیپلز پارٹی بہترین پیکیجز جو لے کر آئے گی اس کو لے کر ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہی وجہ ہے کہ جہاں پہ ہمیں ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ جی یہ سندھ کے دیہی علاقوں کی جماعت ہے اور کراچی جیسے اربن ایریا میں اور سٹی میں اتنا زیادہ جو ہے پذیرائی نہیں, یہ ہمارے مخالفین ہمیں اس قسم کے تانے دیا کرتے تھے. لیکن آج آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے کارکردگی کی بنیاد کے اوپر کراچی کا میئر تک ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا جالا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ عوام جب دیکھتی ہے, جب چیزوں کو سمجھتی ہے, وہ ایک خوف کے آپ کو پتا ہے حالات تھے کراچی میں, ایک طویل عرصہ کراچی ایک دہشت کی نظر تھا, لیکن اب ملک میں ماشاءاللہ شکر الحمدللہ کہ ملک کے اندر سیکیورٹی کے حالات بہتر ہیں, امن و امان کی سچویشن جو ہے وہ برقرار رہے تو ملک کے اندر جو ہے ترقی کے راستے کھلتے ہیں, روزگار نوجوانوں کے لیے. اور بلاول بھٹو چونکہ خود ایک نوجوان ہیں تو وہ نوجوانوں کی جو ہے ترجمانی بھی بہتر انداز سے کرتے ہیں. بطور ینگسٹ وزیر خارجہ انہوں نے کم عرصے کے اندر جس طرح پاکستان کو ایک آئسولیشن سے نکالا, وہ بھی آپ کے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے. تو ہمارے پاس اپنی کارکردگی ہے, ویمن امپاورمنٹ میں پیپلز پارٹی سب سے آگے بڑھ کر کام کرتی ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کارکردگی. آپ نے کہا کہ سندھ کے اندر آپ نے کافی ڈیولپمنٹ کے کام کیے ہیں. مزمل سہروردی صاحب, آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں ناز بلوچ کے کہ واقعی پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ کے دیہی علاقوں کا بھی ذکر کر رہی تھی, انہوں نے کہا کہ وہاں پر صحت کی جو سہولیات ہیں پاکستان کے کسی بھی خطے میں کسی بھی جگہ پر نہیں ہے. کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ پیپلز پارٹی نے واقعی ڈیلیور کیا ہے سندھ کے اندر؟ جیسے کراچی میں میئر کے انتخابات انہوں نے کرائے جس میں PTI کے لوگوں کے ووٹ حاصل کیے, MQM کا بائیکاٹ تھا, اور جس طرح مائنورٹی کو میجورٹی بنایا, اگر قومی انتخابات ویسے کروا لیے جائیں تو پیپلز پارٹی کو قبول ہوگا. کیا ان کے ووٹ پورے تھے میئر کے لیے جو انہوں نے میئر بنایا, یا مخالفین کے ووٹ زیادہ تھے اور انہوں نے اس کو کم کیا PTI کے لوگوں کو غائب کر کے اور جماعت اسلامی کا مینڈیٹ چرا کے تو یہ میئر بنے جس پہ آج یہ کریڈٹ لے رہے ہیں. تو جس طرح کا الیکشن انہوں نے کراچی کے میئر کا کرایا ہے, اگر قومی انتخابات ویسے کرا دیے جائیں تو پیپلز پارٹی کو اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے کہ اگر PTI بھی نہ ہو. اگر آج لیول پلینگ فیلڈ قومی انتخابات میں تو مانگ رہے ہیں, کراچی میں دی انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ. آپ پوچھ لیں ان سے کہ ان کے آج بھی ووٹ گننے کے مخالفین کے زیادہ ہیں یا مرتضیٰ و آپ کے زیادہ ہیں. اور یہ جیسے صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ بنے تھے نا آصف زرداری صاحب کے آپریشن کے نتیجے میں, وہ جو بلوچستان آپریشن انہوں نے کیا تھا, اور مائنورٹی کے صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ بن گئے تھے, اسی طرح مائنورٹی کے میئر کراچی بن گئے ہیں. تو یہ زرداری صاحب کی سیاست ہم نے بہت دیکھی ہے کہ وہ مائنورٹی کو میجورٹی میں کیسے چینج کرتے ہیں.
نہیں ابھی تو ناز جو ہے مزمل سہر وردی صاحب ابھی ناز بلوچ کہہ رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ ابھی وہ زرداری صاحب کی سیاست کا انہوں نے ذکر نہیں کیا, اب وہ بلاول کی سیاست کا کہہ رہی ہیں کہ نوجوان ہیں وہ یقیناً آگے آئیں گے تو کچھ اچھا ہی کریں. ہمیں تو زرداری صاحب بتا رہے ہیں کہ بلاول ابھی انٹرینڈ ہیں اور ابھی ناتجربہ کار ہیں. زرداری صاحب چیخ کے ہمیں بتا رہے ہیں, تو آپ بتا دیں کہ ایک انٹرینڈ اور ایک ناتجربہ کار کے حوالے ملک کر دیں, جس کا والد کہہ رہا ہے کہ ابھی میرا بچہ انٹرینڈ ہے, ابھی اس کو سمجھ نہیں ہے, ابھی اس کو بہت سیکھنا ہے. آپ کہتے ہیں ملک کی کمان اس کو دے دیں جو ابھی انٹرینڈ ہے. پہلے وہ اپنے والد کو تو منا لیں کہ میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ ملک کی کمان چلا سکتا ہوں. ابھی تو ان کے والد ہی کہہ رہے ہیں وہ انٹرینڈ ہے. یا والد اپنے بیان کی معافی مانگ لے یا بیٹا باپ سے معافی مانگ لے, وہ پہلے آپس میں سیٹل تو کر لیں کہ کون انٹرینڈ ہے کون ٹرینڈ ہے. دوسروں سے کیا بات کریں گے, کہ میرا مطلب ہے کہ وہ تو زرداری صاحب کا انٹرویو انہیں سنوا دیں کہ وہ انٹرینڈ ہے, ہم نے تو نہیں کہا. ٹھیک ہے, ابھی بلاول کی جو حالیہ ابھی انہوں نے جواب کی ہے, ناز بلوچ صاحب آپ پہ بھی آئیں گے, آپ کا بھی موقف لیں گے. ابھی بلاول صاحب نے جو ابھی حالیہ بات کی ہے پہلے اپنے ناظرین کو وہ سنواتے ہیں, آپ بھی سنیے پھر واپس آپ ہی کی طرف لے آؤں گی. جی بہت ہی کوشش رائیونٹ کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ کوئی ہوا بنایا جائے, مگر وہ بات وہ بن نہیں رہا. اور جو لوگ اپنا ہی گھر نہیں نکال سکتے, جن لوگوں کو تاریخ میں پہلی بار لاہور میں پھولوں کے بجائے ٹماٹر اور انڈے کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں, وہ میرا خیال میں سندھ اور بلوچستان کے اتنا فکر مند نہیں ہے جتنا وہ اپنے گھر کے فکر مند ہیں. بلاول صاحب نے کہا کہ ہواؤں کا رخ جو ہے وہ اب بدل رہا ہے. ناز بلوچ صاحبہ, کیا آپ ہواؤں کا رخ کیا بدلتا ہوا دیکھ رہی ہے آپ کی پارٹی؟ پہلی بات رہی کراچی کی بات ہو رہی تھی, تو میں ذرا مزمل صاحب آپ کی گوش گزار کرنا چاہتی ہوں کہ کراچی شہر سے میرا تعلق ہے, اور کراچی شہر کے ڈائنامکس کچھ یوں ہے کہ وہاں پہ جو ڈسٹرکٹس ہیں, آپ کی اطلاعات کے لیے, ڈسٹرکٹ ملیر پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ادھر کی چیئرمین شپ ہمارے پاس رہی, ڈسٹرکٹ ویسٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا قلعہ رہا, ڈسٹرکٹ ساؤتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا قلعہ رہا. آپ کے پاس جو ہے یہاں تک کہ ابھی بلدیہ ٹاؤن کے جو انتخابات ہوئے تھے قومی اسمبلی کی نشست, اور ملیر سے جو خود بائی الیکشنز ہوئے, اس کے نتیجے میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیٹ اضافی قومی اسمبلی میں لے کر آئی تھی. تو پاکستان پیپلز پارٹی گراؤنڈ ریالٹی کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو ہماری میجورٹی ہے. اب آپ جماعت اسلامی کا اگر گنوا دیں تو ان کے کون سے چیئرمین اگر آپ جانتے ہو تو آپ میری نالج میں بتا دیجئے کہ بلدیاتی انتخابات کے نتیجے میں کب پیپلز پارٹی کے جو جماعت اسلامی کے تعداد جو ہے وہ ہم سے زیادہ تھی. تو یہ مائنورٹی اور میجورٹی کی بات کرنے سے پہلے اگر آپ کو اتنا ہی اعتراض ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی میئرشپ کے اوپر, تو آپ جا کے عدالتوں میں چیلنج کر لیجئے. تو میرا خیال ہے ٹاک شوز کے اوپر صرف الزام تراشی سے بات نہیں چلتی, ہم اپنی لیگل گراؤنڈ کے اوپر آج ہمارا میئر موجود ہے. آپ کو شاید پسند ہو نہ پسند ہو, وہ آپ کی ذاتی رائے ہے. اچھا, دوسری بات یہ رہی کہ بلاول بھٹو صاحب کی آپ نے بات کہی. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایک کمیٹڈ اور کانسٹیٹیوشنلزم کے اوپر یقین کرنے والی سیاسی جماعت ہے. گزشتہ سال ہی پارلیمنٹ نے 50 سال مکمل کیے آئین پاکستان کے, جس کا صحرا پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو, قیادت کو ذوالفقار علی بھٹو شہید, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کو جاتا ہے. تو یہ جو پاکستان کی جمہوریت کے لیے کلیدی قربانیاں دینے والی سیاسی جماعت جس نے بے نظیر بھٹو کی شہادت کی قربانی دی, میرے خیال ہے اس سیاسی جماعت کو ٹریننگ اور ان ٹریننگ کی آپ بات نہ کریں. ہاں, یہ ضرور بات ہے کہ جس قسم کے غلط چالیں سیاست میں چلی جاتی ہیں, جس قسم کی خوفناک روش سیاست میں استعمال ہوتی ہے, اور جس طرح سے ٹرانسپیرنسی کو پیچھے رکھتے ہوئے سیاست کے اندر بیک ڈور کے تھرو جس طرح سے لوگ اپنی اگر باتیں منواتے ہیں, تو ان غلط راستوں کو جانچنے کے لیے انسان کو وقت لگتا ہے سمجھنے میں. لوگ اپنی سیاسی تجربے سے خود بھی سیکھتے ہیں. وہ ایک شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے صاحبزادے ہیں, ان کو ٹریننگ جو ہے وہ آپ اور میں نہیں سکھا سکتے, وہ انہوں نے اپنے بچپن سے خیر ناز بلوچ صاحبہ, یہ میں اور مزمل سہر وردی صاحب تو کہہ بھی نہیں رہے ہیں, یہ تو آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی انڈر ٹریننگ ہے. بلاول خیر ہماری طرف سے کہا بھی نہیں جا رہا. ٹھیک ہے, ابھی ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.